गोली भी चलेगी, हंजे भी चलेंगे, गर्दन भी कटेगी, क्या फिर भी कहोगे, कहते ही रहोगे, कहते ही रहोगे, है चैकी चैकी, है मैकी मैकी, है फुल्लू वाली, मैंने जान तो प्यारी, मैं हीर मेरी, मैं राजा था, मैं लल्लो मेरी, मैं मजनू था, मैं सच्ची मेरी, मैं पन्नू था, बाहरों सुन लो, को सारा सुन लो, मन कर भी सुन ले, मन कर को सुना दो, ये नारा लगा दो, ये नारा लगा दो, ये नारा लगा दो, ये नारा लगा दो, मन पे पे आके तू छड़ दे, तू छड़दा क्यों नहीं, मैं बेबे नू आखा अल्लाह दी कसमें, अल्लाह दी कसमें, ए जान तू प्यारी, जे चढ़ जावे जो, जे लड़ जावे जो, फिर नहीं हो लेंदी, गिलगित भी पुकारे, कश्मीर भी मांगे, जम्मू पुकारे, जम्मू पुकारे, बल्ले भाई बल्ले, मस्त कलंदर, हर दिल के अंदर, हर दिल के अंदर, कश्मीर भी मांगे, गिलगित भी मांगे, लद्दाख भी मांगे, जम्मू पुकारे, मन कर को सुना दो, मन कर को सुना दो, ये नारा लगा दो, ये नारा लगा दो। इसको कोई पकड़ ले, इसका बैग है, मैं चलता हूँ। बहुत शुक्रिया जी, तशरीफ रखें। ये बंद है, चल रहा है, इसको भी लगा दे। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वतन से उल्फत है जुर्म अपना, ये जुर्म ता जिंदगी करेंगे, है किसकी गर्दन पे खून नाहक, ये फैसला लोग ही करेंगे। बस वतन परस्तों को कह रहे हो वतन का दुश्मन, डरो खुदा से, जो आज हमसे खता हुई है वही खता कल सभी करेंगे। वजीफा खोरों से क्या शिकायत, हजार दें शाह को दुआएं, मदार जिनका हो नौकरी पर वो लोग तो नौकरी करेंगे। सजाए फिरते हैं तमगाए फन, रहे हैं जो हम ख्याल रहजन, हमारी आज़ादियों के दुश्मन हमारी क्या रहबरी करेंगे। न खौफ जिंदा न दार का गम, ये बात दोहरा रहे हैं फिर हम, कि आखिरी फैसला वो होगा जो 2 करोड़ आदमी करेंगे। जनाब सदर तकरीब चौधरी अशरफ साहब, स्टेज पर बैठे हुए ज़ुमाए कराम और पिंडाल में बैठे हुए इंतहाई मुअज़्ज़ज़ और मोतबर दोस्तों और साथियों, बुज़ुर्गों, नौजवानों, मैं आप सबका दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूं कि आप अपने कीमती वक्त से वक्त निकाल कर यहाँ पर तशरीफ़ लाए और रियासत जम्मू कश्मीर की आज़ादी की तहरीक के साथ अपनी मोहब्बत और वाबस्तगी का इजहार किया। मेरे दोस्तों ने काफ़ी तफसील से आज की इस कॉन्फ्रेंस के हवाले से गुफ्तगू की है। बेशुमार लोग हैं, अपनी अपनी आरा हैं, अगर किसी को किसी की बात पसंद ना आई हो तो वो इख्तलाफ का पूरा हक रखता है। मैं मुख्तसरन आज के प्रोग्राम के हवाले से ही भी गुफ्तगू करूँगा। ये जो तहफ़्फ़ुज़ जम्मू कश्मीर कॉन्फ्रेंस है, इसका सिलसिला गुज़श्ता तकरीबन 3 महीनों से हमने शुरू किया है जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट ने, और ये उस सिलसिले की एक चौथी कॉन्फ्रेंस है। हम चाहते हैं कि ये सिलसिला जो है वो रियासत जम्मू कश्मीर की इस इकाई में, जिसे आज़ाद कश्मीर कहा जाता है, ये उसके हर कस्बे, हर देहात, हर गली मोहल्ले तक पहुँचे। हम खुद भी ये काम करेंगे और इन कॉन्फ्रेंसों का एक मकसद ये भी है कि दूसरे लोग, दूसरी जमातें, चाहे वो सियासी नोयत की हों, तहरीकी नोयत की हों या समाजी जमातें हों, उनका भी ये काम बनता है
کہ وہ بھی اس طرح کی کانفرنسز کا انعقاد کر کے ایک میسج، ایک پیغام جو ہے وہ عالمی برادری تک اور انڈیا اور پاکستان تک پہنچائیں کہ ریاست جموں کشمیر کے لوگ اس ریاست کی تقسیم یا بندر بانٹ نہیں چاہتے ہیں۔ اگر ہم اس نازک مرحلے پر خاموش رہے یا مصلحتوں کا شکار رہے یا ہم نے یہ سوچا کہ میں اس ٹینکی میں پانی ڈال لوں دوسرا دودھ ڈال لے گا تو معاملہ برابر ہو جائے گا، تو پھر یہ مسئلہ ایسے ہی ہوگا کہ صبح جب ٹینکی کھولی جائے گی تو اس میں سارا پانی ہی ہوگا، دودھ نہیں ہوگا۔ تو یہ بہت زیادہ ضروری ہے، یہ ہم ساری کانفرنسز میں یہ اپیل کرتے آئے ہیں۔ لبریشن فرنٹ اپنی ذمہ داری، اپنی طاقت، اپنی استطاعت کے مطابق نبھا رہا ہے، لیکن اس ریاست کے جو باشندے ہیں ان کی بے شمار تنظیمیں ہیں، وہ بے شمار سماجی اور سیاسی تحریکوں اور تنظیموں کے ساتھ منسلک ہیں۔ اس ریاست کے جو ملازمین ہیں ان کی بے شمار تنظیمیں ہیں، جیسے وکلاء کی تنظیمیں ہیں، اساتذہ کی تنظیمیں ہیں، طلباء کی تنظیمیں ہیں، تاجروں کی تنظیمیں ہیں، آفیسرز کی تنظیمیں ہیں، ڈاکٹرز کی تنظیمیں ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اس ریاست کے براہ راست بینیفیشریز ہیں۔ جو ملازم ہیں وہ اپنی جاب سے لے کر اپنی تنخواہ تک اور اپنی پینشن تک اس ریاست سے باقاعدہ فائدہ اٹھا رہے ہیں، ریگولر بنیادوں پر فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ وہ ماہانہ تنخواہ لیتے ہیں، ان کے بچے، ان کی فیملیاں، ان کی وفات کے بعد بھی ریاست ان کو پوچھتی ہے، ان کی دیکھ بھال کرتی ہے، ان کے لیے پیسے کا بندوبست کرتی ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ایسا موقع ہے کہ جب اس ریاست کی جو ان لوگوں کے لیے تو بہت زیادہ ہے، یعنی ملازمین کے لیے تو اس کا کردار ایک بہت اچھی اور بہت پیار کرنے والی ماں کا ہے، تو ان کو سب سے پہلے سڑکوں پہ ہونا چاہیے، ان کو سب سے پہلے باہر ہونا چاہیے، اور ان کی تنظیموں کو یہ بات کرنی چاہیے کہ یہ ریاست جو ہے اس کے وہ مالک ہیں اور اس کو اس طرح سے تقسیم نہیں کیا جا سکتا۔ تاجر طبقہ ہے، بہت زیادہ فائدہ اٹھاتا ہے اس ریاست سے، اس کے قوانین سے، اس کے کاروبار کے قوانین سے، اس کے ٹیکس کے قوانین سے، اس کی پراپرٹی کے قوانین سے بہت زیادہ فائدہ اٹھاتے ہیں۔ یہ سب کو پتا ہے کہ اس ریاست کی اس پوزیشن میں ان کو کتنا زیادہ فائدہ اٹھا رہا ہے، لیکن یہ بات ان کی سمجھ میں شاید نہیں آ رہی، یا انہوں نے پولیٹیکلی اپنے آپ کو ایسے لوگوں کے ساتھ ایفیلیٹ کر رکھا ہے کہ وہ باہر نکلنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ہم نے دیکھا 2019 میں جب انڈیا نے یہی کام کیا تو سارا آزاد کشمیر اور بیرون ملک مقیم کشمیری سڑکوں پر سراپا احتجاج تھے، مودی کو گالیاں دے رہے تھے، مودی نے یہ کر دیا، مودی نے وہ کر دیا۔ آج عمران خان اور جنرل باجوہ وہی کام کر رہے ہیں، ان کی حکومت وہی کام کر رہی ہے۔ مودی نے تو آپ کی ریاست کے اس حصے پر قبضہ کیا تھا جہاں آپ فزیکلی موجود نہیں ہیں، جہاں آپ کے دوسرے بھائی ہیں۔ ان کا درد شاید آپ کو اس طرح محسوس نہ ہو جو وہ خود محسوس کر سکتے ہیں، لیکن یہاں پر اگر باجوہ اور عمران خان اور گنڈا پور اور آفریدی اور دوسرے تیسرے جتنے بھی ہیں وہ آپ کا گھر چھیننا چاہتے ہیں، وہ آپ کی زمین چھیننا چاہتے ہیں، وہ آپ کا کاروبار چھیننا چاہتے ہیں، وہ آپ کی یہ جو نیم خود مختاری ہے اس کو پاکستان میں ضم کر کے ختم کرنا چاہتے ہیں، تو آپ کیا توقع رکھتے ہیں کہ لداخ والے بولیں گے اس کے خلاف؟ یا سری نگر میں جو فوجوں کے قبضے میں دنیا کی سب سے بڑی جیل میں رہ رہے ہیں وہ بولیں گے؟ یا صرف لبریشن فرنٹ کے چند کارکن چوکو چوراہوں میں احتجاج کریں گے اور یہ خطرہ جو ہے وہ ٹل جائے گا؟ ایسے کبھی نہیں ٹلے گا۔ یہ منصوبہ جو ہے، جو میں آپ کے ذہن میں یہ بات رکھنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ ہمارا معاملہ کیا تھا۔ ہمارا معاملہ جو 47 میں پیش آیا وہ یہ معاملہ تھا جی، انڈیا پاکستان نے غیر قانونی طور پر یہاں پر چڑھائی کر دی ہے اور اب اقوام متحدہ بیچ میں ثالثی کا کردار کرنے کے لیے آ گئی ہے، اور اس نے ان دونوں کو کہا کہ آپ اپنی فوجوں کو یہاں سے نکالیں اور یہاں لوگوں کو حق دے دیں، وہ یہ فیصلہ کریں کہ وہ یہ کیا چاہتے ہیں۔ یہاں سے یہ مسئلہ سٹارٹ ہوا تھا۔ 13 اگست 1948 کو یہ معاملہ اس طرح سٹارٹ ہوا کہ اقوام متحدہ نے ان دونوں ممالک کو کہا کہ وہ فوجیں نکالیں اور لوگوں کو فیصلہ کرنے دیں۔ چونکہ بادشاہت کے خاتمے کے بعد اب اس ریاست کے لوگ ہی اس ریاست کے مالک ہیں،
وہی فیصلہ کریں گے، جو وہ فیصلہ کریں گے وہ قابل قبول ہوگا. لیکن 1 سال کے عرصے کے اندر ان دونوں ملکوں نے اس قرارداد کو ٹیمپر کروا کے تو اس مسئلے کو انڈیا اور پاکستان کے درمیان فیصلے کا مسئلہ بنا دیا کہ جن لوگوں کو کھلا اختیار نہ دیا جائے کہ وہ اپنی مرضی سے فیصلہ کریں، بلکہ یہ اختیار دیا جائے کہ وہ یا انڈیا میں شامل ہو جائیں یا پاکستان میں شامل ہو جائیں. اور اس کو پاکستان کے حکمران حق خود ارادیت کا نام دیتے رہے. 73 سال میں پاکستان کی پالیسی جو تھی وہ یہی رہی کہ ہم کشمیریوں کے حق خود ارادیت کے حامی ہیں، اور حق خود ارادیت سے مراد یہ ہے یا انڈیا میں چلے جائیں یا ہمارے ساتھ آ جائیں. پھر تھوڑا آگے بڑھ کے شملہ میں 72 میں انڈیا اور پاکستان کے درمیان جو جنگ ہوئی اور پاکستان کے قیدی وہاں پھنس گئے تو ان کو رہا کروانے کے لیے ایک نیا معاہدہ کیا جس کو شملہ معاہدہ کہتے ہیں. اور شملہ معاہدے کے ذریعے اقوام متحدہ کو یہ پیغام دیا گیا کہ یہ معاملہ ہم دونوں آپس میں حل کر لیں گے. یعنی اس وقت تک یہ اپنی فریقانہ حیثیت جو تھی، جو بنیادی طور پہ قابض کی حیثیت تھی، اس کو فریقانہ حیثیت بنا کے یہ 2 فریق بن کے اقوام متحدہ میں پہنچ گئے کہ جی ہم یہ آپس میں طے کریں گے. لہذا اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کو انسسٹ نہیں کرنا چاہیے کہ یہاں سے فوجیں نکلیں اور رائے شماری ہو. نتیجہ یہ ہوا کہ اگلے 50 سال تک سیکیورٹی کونسل کے کسی بھی اجلاس میں آپ کا مسئلہ زیر غور نہیں لایا گیا. انڈیا پاکستان نے اس کو ایک سرحدی تنازع بنا دیا، ایک زمین کا جھگڑا بنا دیا. نہ قراردادوں میں ہم فریق تھے، نہ ہم سے پوچھا گیا، نہ معاہدوں میں ہم سے پوچھا گیا، نہ ہم فریق تھے. جن کی زمین تھی، جن کی ریاست تھی، جن کا حق انیشلی تسلیم کیا گیا تھا، ان کو کسی بھی معاہدے میں فریقانہ حیثیت نہیں دی گئی. یعنی میرے گھر کا معاملہ جو ہے وہ محلے کے 2 بندے مل کے طے کر رہے ہیں اور مجھ سے پوچھا ہی نہ جائے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کوئی ایسا آدمی ہوگا جو اپنے گھر کا معاملہ محلے کے بندے اس کے طے کریں اور اس سے پوچھا ہی نہ تو وہ مان لے گا؟ کوئی ایسے نہیں مانتا ہے. اب 73 سال گزرنے کے بعد انڈیا پاکستان نے یہ طے کیا ہے اور یہ بات اوپن ہو گئی ہے. اب یہ بات کوئی میں اپنی تقریر میں نہیں بیان کر رہا یا کوئی اور بیان نہیں کر رہا، یہ بات کھل کے سامنے آ گئی ہے کہ اب وہ سیز فائر لائن کی بنیاد پر اس کو ایک مستقل بارڈر بنانا چاہتے ہیں اور اس کو تقسیم کر کے جو پاکستان کے پاس ہے وہ پاکستان رکھ لے، جو انڈیا کے پاس ہے وہ انڈیا رکھ لے. پاکستان کے حکمرانوں نے، پاکستان کی فوج کے جرنیل نے پورے ملک کے سیاستدانوں کو بلا کر، پھر آزاد کشمیر گلگت بلتستان کے سیاستدانوں کو بلا کر اور میڈیا کو بلا کر یہ اوپنلی کہا کہ ہم انڈیا کے ساتھ نہیں لڑ سکتے ہیں اس معاملے پر، لہٰذا ہم اس کی اب یہ سیٹلمنٹ چاہتے ہیں. اور یہ سیٹلمنٹ یہی ہے جو 47 میں ہوا. اب آپ اندازہ لگائیے کہ 47 سے لے کے آج 2021 تک کوئی لگ بھگ 3.5-4 لاکھ لوگ جو ہیں انہوں نے اپنی جانوں کی قربانیاں دی ہیں. 47 سے لے کے آج تک، صرف 88 کے بعد سے آج تک جو ہے وہ 1.25 لاکھ 1.5 لاکھ لوگوں نے اپنی جانوں کی قربانیاں دی ہیں. ہزاروں لاکھوں خاندان جو ہیں وہ تباہ و برباد ہوئے ہیں. 4 ہجرتیں ہم نے کی ہیں. 47 میں ہجرت کی، 65 میں ہجرت کی، 71 میں ہجرت کی اور پھر 88 میں ہجرت کی. اور ان 4 ہجرتوں نے ہماری پوری ریاست کے اندر خاندانوں کا تانا بانا بکھیر دیا. آج ہمارے خاندان جی ٹی روڈ پہ رول رہے ہیں، جنوبی پنجاب میں رول رہے ہیں. جن کو تھوڑی توفیق ہوئی وہ یورپ اور عرب کے شہروں میں وہاں جو ہے وہ ہجرت کی زندگی گزار رہے ہیں. کوئی کسی جگہ پہ پڑا ہے، کوئی دہلی میں پڑا ہے، کوئی بمبے میں پڑا ہے، کوئی کلکتہ میں پڑا ہے. یہ پورا کشمیر جو ہے اس کا شیرازہ 4 دفعہ بکھیرا گیا. ہوئے ہیں لوگ، اپاہج ہوئے ہیں لوگ، جیلوں میں سڑے ہیں لوگ، سولیوں پہ جھولے ہیں. قربانیاں دی ہیں. کیا اس کام کے لیے قربانیاں دی گئی تھیں یہ ساری؟ کیا یہ میرپور جو ہے وہ اس لیے در بدر ہوا؟ کیا یہ پورا رجوری جو ہے، یہ بھمبر میں آ کے جو بیٹھا ہوا ہے، یہ ڈڈیال میں جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، جو کوٹلی شہر میں بیٹھے ہوئے ہیں، جو مظفر آباد میں، پنچ میں بیٹھے ہوئے ہیں، 65 میں مہاجر ہوئے، 47 میں وہ اس لیے مہاجر ہوئے تھے، وہ اس لیے بے گھر ہوئے اور اس لیے قربانیاں دیتے رہے کہ آج پاکستان کا عمران خان اور انڈیا کا مودی جو ہے وہ آپس میں بیٹھ کے یہ طے کر لیں کہ جی یہ میرا ہے اور یہ میرا ہے، اور ہم بھیڑ بکریوں کی طرح وہاں یہاں پر بیٹھے رہیں.
آخر یہ ہمارے لیڈر، ہماری پارٹیاں، ہمارے قبیلے، ہماری برادریاں، ہمارے شملے، ہماری پگیں یہ کس کام کی ہیں؟ ہماری غیرت کو کیا ہوا ہے جو صرف ووٹوں والے دن جاگتی ہے، جو برادریوں کے کلیشوں میں جاگتی ہے؟ جب ملک کا معاملہ آتا ہے تو ہماری اجتماعی غیرت کیوں سو جاتی ہے؟ جب ملک کا معاملہ آتا ہے تو ہم بولنے سے ڈرتے کیوں ہیں؟ ہم کیوں گھبراتے ہیں؟ ہم کیوں نہیں چوک چوراہے میں آ کر یہ کہتے کہ بھائی یہ معاملہ اس طرح نہیں چلے گا؟ تو میرے بھائیوں اور دوستوں، اس صورتحال کو دیکھتے ہوئے آپ یہ سمجھ لیں کہ 73 سال میں انڈیا، پاکستان اور اقوام متحدہ کا جو بھی منصوبہ تھا، جو بھی طریقہ انہوں نے طے کیا تھا کہ اس مسئلے کو حل کیا جائے گا، وہ ناکام ہو چکا ہے۔ اقوام متحدہ کی قراردادیں کوئی عمل نہیں ہوا، فلاپ ہو گئی ہیں۔ انڈیا پاکستان دو طرفہ طریقے سے حل کریں گے، کوئی عمل نہیں ہوا، فلاپ ہو گئی ہیں۔ کوئی بھی ایسا کام جو ہے وہ 73 سالوں میں نہیں ہو سکا۔ اس سے طے یہ ہوتا ہے، اس سے سمجھ میں یہ آتا ہے کہ یہ معاملہ انڈیا پاکستان کا معاملہ نہیں ہے۔ نہ عالمی برادری اس میں دلچسپی لے سکتی ہے، نہ ان کو مجبور کر سکتی ہے کشمیریوں کو کہ وہ انڈیا کے ساتھ چلے جائیں یا پاکستان کے ساتھ چلے جائیں، نہ کسی ایک ملک کی جو ہے وہ حمایت کی جا سکتی ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ سپر پاورز جو ہیں یا اقوام متحدہ کے ملک جو ہیں وہ پاکستان کے ساتھ کھڑے ہو جائیں گے اور پاکستان کو بولیں گے کہ اچھا جی کشمیر انڈیا جو ہے وہ پاکستان کے حوالے کر دے؟ ایسا کبھی بھی ممکن نہیں ہوگا۔ حالت یہ ہے کہ اس وقت سعودی عرب جیسا ملک، ایران جیسا ملک، UAE جیسا ملک یہ بھی پاکستان کے ساتھ نہیں ہے۔ نہ صرف یہ کہ مسئلہ کشمیر پر، مسئلہ افغانستان پر، بلکہ پاکستان کی فارن پالیسی پر بھی ایک بھی اسلامی ملک پاکستان کے ساتھ کھڑا نہیں ہے۔ آپ سپر طاقتوں کو تو سائیڈ پہ کریں، آپ جو ہے وہ امریکہ کو اور برطانیہ کو اور جو ویٹو پاورز رکھنے والی ہیں ان کو ایک سائیڈ پہ کریں۔ کوئی چھوٹے سے چھوٹا اسلامی ملک، حتیٰ کہ افغانستان بھی پاکستان کی مدد کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اور بالکل یہی پوزیشن انڈیا کے ساتھ بھی ہے۔ کشمیر کے مسئلے پر اگرچہ ان کی لابنگ ان سے زیادہ سخت ہے، لیکن کشمیر سارا انڈیا کے ساتھ شامل ہو جائے، کوئی عالمی طاقت اس کی مدد کرنے کے لیے تیار نہیں۔ اب ایک ہی راستہ باقی بچا ہے، ایک ہی راستہ ہے، ایک ہی حل ہے جو ہم ہمیشہ سے کہتے آئے، اور یہ 4 سپٹمبر 2021 کو پلندری کے مقام پر 15,000 لوگوں کے اجتماع نے اس اعلامیے کو منظور کیا ہے کہ کشمیریوں کی مسئلے کا واحد حل جو ہے وہ ریاست جموں کشمیر کی آزادی ہے۔ یعنی جس سے نہ پاکستان کو کوئی نقصان ہے، نہ انڈیا کو کوئی نقصان ہے، نہ ریاست جموں کشمیر کے لوگوں کو کوئی نقصان ہے، نہ اس خطے کو کوئی نقصان ہے، بلکہ یہ حل جو ہے یہ اس خطے کے لیے پائیدار امن کی ضمانت ہے۔ یہ حل اس خطے میں مستقبل میں ہونے والے جنگ و جدل کو روکنے کا واحد راستہ ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں یہ سی پیک کے حوالے سے جو سرد جنگ چل رہی ہے، یہ جو بلوچستان میں دھماکے ہوتے ہیں، بلوچستان میں قتل و غارت گری ہوتی ہے، یا پاکستان میں اور بہت ساری دہشت گردی ہو رہی ہے، یہ آگے کس طرف جائے گی؟ یہ آگے اسی طرف جائے گی کہ یہ جو علاقہ ہے گلگت بلتستان، جہاں سے یہ سی پیک جس کو کہتے ہیں ون بیلٹ ون روڈ کا ایک کمپوننٹ جو ہے جو یہاں سے گزر رہا ہے، یہ دنیا کی چھت ہے۔ یہ وہ علاقہ ہے جہاں سے ایک طرف وسیع سینٹرل ایشیا ہے، مشرق وسطیٰ ہے، ایک طرف جنوبی ایشیا ہے، اور یہ تقریباً آدھی دنیا سے زیادہ جو آبادی ہے دنیا کی، اس کے اوپر، اس کے سر کے اوپر ایک علاقہ ہے جہاں امریکہ بھی بیٹھنا چاہتا ہے، جہاں چائنا بھی بیٹھنا چاہتا ہے، جہاں انڈیا بھی بیٹھنا چاہتا ہے، جہاں پاکستان بھی بیٹھنا چاہتا ہے، اور جہاں اور عالمی طاقتیں بھی بیٹھنا چاہتی ہیں۔ تو مستقبل جو ہے اس خطے کا وہ ایک اسی طرح کی سرد جنگ کا ہے جو افغانستان کے اندر سرد جنگ گزشتہ 50